बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने ईरान में जंग तो छेड़ ली है, लेकिन तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। अमेरिका ने जंग की शुरुआत ही में एक बड़ा ब्लंडर करके, गलती करके, गैर ज़रूरी हमले में सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई को शहीद तो कर दिया। ये अमेरिका की एक ऐसी भयानक गलती साबित हुई कि इसने पूरी ईरानी कौम को बदले के जुनून में मुब्तला कर दिया। अमेरिका को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये ईरानी कौम जो है ये शहादत की कितनी बड़ी आरज़ूमंद है। उन्हें पता ही नहीं था कि हुसैन कौन है, अली कौन है, करबला क्या चीज़ है। आज पूरी ईरानी कौम शहादत के शौक़ में सब कुछ कुर्बान करने पे तुली बैठी है। अमेरिका चाहता था कि जैसे ही वो हमला करे ईरानी कौम अपनी रजीम के ख़िलाफ़ निकल खड़ी हो, सड़कों पे आ जाए। हाँ, ईरानी कौम निकल आई, मगर अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नहीं, जंग मुसल्लत करने वालों के ख़िलाफ़। जैसे जैसे ये जंग तूल पकड़ रही है, हमला आवरों के मज़मूम मकासद भी खुल कर सामने आ रहे हैं। जंग शुरू होने से एक हफ़्ता पहले इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने कहा था कि दरियाए नील से लेकर दरियाए नील से फ़रात तक सब इसराइल की सरज़मीन है। इससे पता चलता है कि ये जंग ग्रेटर इसराइल के लिए है। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया का अमन दाव पे लगा दिया गया है। और नाज़रीन, ये जो जब ग्रेटर इसराइल का फ़लसफ़ा ज़्यादा उभर के सामने आया तो उसके बाद ख़ुद अमरीकी हलकों में भी उनके कान खड़े हो गए कि मामला वो नहीं है जो ब्रीफिंग्स हमें दी जाती नहीं हैं। नाज़रीन, जो जंगें झूठ पर खड़ी की जाती हैं उनका अंजाम हमेशा बदतरीन शिकस्त हुआ करता है। अमेरिका ईरान में बुरी तरह फंस चुका है। ईरानी कौम की एक तारीख़ है कि वो कभी हार नहीं मानती। जल्द दुनिया देखेगी कि ट्रंप अपनी पोजीशन बदलेगा और इस जंग से अलहदगी इख्तियार करना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगा। जैसे जैसे जंग तूल पकड़ रही है या पकड़ती जा रही है, ईरान की दिफाई सलाहियत दुनिया को हैरान किए चली जा रही है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके मिसाइल का ज़ख़ीरा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइलों के लिए ज़ेर ज़मीन शहरों के शहर बसा रखे हैं। मिसाइलों के ये ज़ेर ज़मीन बंकर 500 मीटर तक गहरे हैं, जबकि अमेरिका के डेज़ी कटर बम 2 से 250 मीटर ज़ेर ज़मीन हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब ईरानी मिसाइलों की एक और अहम बात यह है कि उन्हें किसी स्टेशन से लॉन्च नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें किसी भी मोबाइल गाड़ी से, मुतहर्रिक गाड़ी से लॉन्च किया जा सकता है, जो जगह बदलती रहती है। ईरानी मिसाइलों ने हालिया जंग में आयरन डोम, डेविड स्लंग, पैट्रियट और थॉट जैसे महंगे अमरीकी और इसराइली दिफाई निज़ाम को नकारा बना के रख दिया। ईरान को एक बर्तरी ये भी हासिल है नाज़रीन कि उसके मिसाइल और ख़ुदकुश ड्रोन्स अमरीका के महंगे दिफाई मिसाइल से शायद 100 गुना कीमत में कम हो। अंदाज़ा है कि अब तक इस्तेमाल होने वाले एक ईरानी मिसाइल की कीमत $20,000 है, जबकि उसके मुकाबले में एक पैट्रियट मिसाइल तकरीबन $25 लाख मालियत का है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने अभी तक जंग में अपने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए, क्योंकि जंग की इब्तदा में ईरान ऐसा नहीं करना चाहता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान की तरफ से अभी और भी बहुत सारे सरप्राइजेज़ बाकी हैं। ईरान ने ख़त्ते में मौजूद तमाम अमरीकी बेसिस को या तो तबाह कर दिया है या उन्हें नकारा बना दिया है। उसके बाद ईरानी मिसाइलों का हदफ जो है वो अमरीकी सफारत खाने हैं। गुज़िश्ता रोज़ रियाज़ में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया गया था। आज सऊदी अरब में CIA के दफ्तर पर ईरान ने मिसाइल दागे। ईरान ने दुबई में अमरीकी कौंसलेट पर भी हमला किया है, जिसमें इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में अमरीकी बेस पे हमला किया है और हमले के वक्त फ़ौजी अड्डे में 160 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। ईरान का दावा है कि उसके हमले में 100 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। इसका नाज़रीन, इस दावे का अगर निस्फ़ भी तस्लीम कर लिया जाए तो अंदाज़ा लगा लें कि एक हमले में 50 अमरीकी फ़ौजी अमरीका में क्या क़यामत बर्पा कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। नाज़रीन, ईरान का दावा ये है कि उसका अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। ईरानी ड्रोन्स ने कतर के शहर अल खौर में
موجود ایک ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کے امریکی میزائل وارننگ ریڈار کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ حملے میں یہ ریڈار سسٹم مکمل طور پر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سیٹلائٹ سے جاری تصاویر میں بھی ایرانی حملے کے بعد ملبہ، جلی ہوئی زمین اور آگ بجھانے کی سرگرمیوں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ قطر نے بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج ایران نے اپنے شمالی حصے میں ایک امریکی یا اسرائیلی F-35 کو مار گرایا ہے، جس کی فوٹیج بھی باقاعدہ آفیشلی جاری کی گئی ہے۔ اب جنگ شروع ہونے کے بعد یہ چوتھا امریکی طیارہ ہے جسے ایران نے گرایا۔ اب تک کی جنگ میں ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ چند روز میں ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، مگر ان حملوں میں کسی ایک بھی عرب شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی، کیونکہ ایران کا ہدف امریکی اثاثے ہیں، عرب ملکوں کے عوام ہرگز نہیں ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے موساد کے ایجنٹوں کے ذریعے جو گھناؤنا کھیل شروع کر رکھا ہے وہ اب بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی آئل ریفائنری کے قریب سے پکڑے جانے والے موساد کے ایجنٹوں سے تفتیش جاری ہے، جس کا ذکر کل کے ویلاگ میں آپ سن سکتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راس تنورہ کی سعودی ریفائنری پر حملہ ان اسرائیلی ایجنٹوں کے ذریعے کیا گیا ہے تو پھر ناظرین یقین جانیے کہ جنگ کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس 340 ارب ڈالر کے اسلحے کے ذخائر ہیں جو اس وقت جنگ میں ایران کے خلاف استعمال کرائے جائیں، اور اسرائیل دور بیٹھا دو اسلامی ملکوں میں لڑائی کا صرف تماشا دیکھ رہا ہے یا ہاتھ سینک رہا ہے۔ مگر فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ چین پیچھے رہ کے ایران کو مکمل انٹیلیجنس سروسز فراہم کر رہا ہے۔ یہ اب کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ امریکی دفاعی امور کے ماہرین بھی جانتے ہیں کہ ایرانی حملوں میں اس قدر ایکوریسی کسی ٹھوس انٹیلیجنس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایران کو انٹیلیجنس فراہمی کے بعد اب کہا جا سکتا ہے کہ چین بھی جنگ میں ایک طرح سے حصہ دار بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اس جنگ میں کودنے کے لیے کون سا وقت منتخب کرتا ہے۔ اشارے وہ دیے چلے جا رہے ہیں، رشیا کی طرف سے مسلسل اشارے بازی ہو رہی ہے، لیکن کس وقت وہ اس جنگ میں چھلانگ لگاتا ہے یہ آنے والے ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ پہلا اثر ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کا نقصان نہیں ہوا۔ اب تک امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں 504 مقامات پر 1039 حملے کیے ہیں۔ زیادہ تر حملے رہائشی علاقوں، سرکاری کمپاؤنڈز اور سکولوں پر کیے گئے ہیں، اور مناب کے ایک سکول پر حملے میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 160 سے زیادہ ہے۔ 160 سے زیادہ معصوم بچے مارے ہیں ان اسرائیلی اور امریکیوں نے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والوں میں 200 سے زیادہ عام شہری اور 1300 فوجی اہلکار ہیں۔ ایران کے حوالے سے ایک عام خبر یہ بھی ہے کہ شہید آیت اللہ خامنہئی کے جانشین کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی میزائلوں نے اس عمارت پر حملہ کیا ہے جہاں مجلس خبرگان کے ارکان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ بعد ازاں ایک اور مقام پر شہید علی خامنہئی کے بیٹے مجتبی خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر چنا گیا ہے۔ 56 سالہ مجتبی خامنہئی کے بھی وہی نظریات ہیں جو ان کے والد کے تھے۔ وہ پاسداران انقلاب میں اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ عرصہ ان کا نام ظاہر ہے کہ ایران کے فیصلہ سازوں کی جو سپریم باڈی ہے اس میں ایک عرصے سے موجود تھا، اور جو 2-4 مہینے پہلے یہ سننے میں آیا ہے
کہ شہید علی خامنہئی نے اپنے بیٹے کا نام یہ کہہ کے لسٹ سے نکال دیا تھا کہ یہ اقربا پروری کے زمرے میں آئے گا، تو مناسب نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس لسٹ میں آئے۔ لیکن پھر شورا کے تمام ارکان کے اصرار پر ان کا نام دوبارہ شامل کیا گیا، اور بالآخر جو نام شامل کرنا ہے وہ انتخاب پر منتج ہوا ہے۔ اچھا ناظرین، جنگ شروع ہونے کے بعد آنے والی خبروں نے امریکہ اور اسرائیل میں شدید مایوسی پھیلائی ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی اسرائیل سے 10,000 امریکی دستیاب فلائٹوں سے نکل لیے، جس سے اسرائیلی آبادی میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہے کہ یہ امریکی تو ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے، یہ کیوں واپس چلے گئے۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہو رہی ہے، زیر زمین بنکروں میں پڑی اسرائیلی آبادی کا صبر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ ہمیشہ آسودگی میں زندگی گزارنے والے یہودی ایسی مشکل صورتحال کے لیے تیار کیا انہوں نے کبھی اپنے ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ خلیجی ممالک میں موجودہ امریکی بھی وہاں سے نکلنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں سے 9,000 امریکیوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی پورے خطے کو آگ اور خون میں جھونک کر امریکہ اپنے شہری یہاں سے نکال رہا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے کوئی واضح حکمت عملی ترتیب ہی نہیں دی تھی۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دبئی اور ابوظہبی کے لوگ سڑکوں میں گاڑیوں میں ریاض جا رہے ہیں، پھر وہاں سے وہ پرائیویٹ جیٹ پکڑ رہے ہیں جس کی ایک سیٹ اس وقت 30,000 پاؤنڈ کی بک رہی ہے۔ امریکہ میں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جسے انٹیلیجنس حکام نے بریفنگ دی ہے۔ اس اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کا کہنا تھا کہ جی میں انٹیلیجنس بریفنگ سے پہلے کی نسبت زیادہ تشویش کے ساتھ باہر نکلا ہوں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوا۔ اگر جنگ کے حق میں مقدمہ مضبوط ہوتا تو اس کی ایک وجہ ایک جیسی اور واضح ہوتی، لیکن یہاں تو ہر گھنٹے جواز بدل رہا ہے، کبھی رجیم چینج، کبھی جوہری ہتھیار، کبھی میزائل، کبھی دفاع، کبھی پیشگی حملہ۔ آخر اصل وجہ کیا ہے؟ چک شومر کہتے ہیں کہ جب جواز بار بار تبدیل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واضح حکمت عملی موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں امریکہ کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ناظرین، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جس وفاقی وزیر کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ناظرین ان وفاقی وزیر کے بارے میں کہا گیا، افواہیں تھیں 2 دن سے کہ ان کی شاید ٹانگ میں گولی لگی ہے مظاہرے والے دن، جو شہید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں شاید ان کی ٹانگ کو گولی لگی ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میری معلومات یہ ہے کہ ان کی ٹانگ میں گولی نہیں لگی، البتہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ شدید چوٹ لگی تھی، شدید کہنا بھی شاید زیادتی ہوگی، ان کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، اور یہ 2 روز قبل کی بات ہے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنے کے بعد ان کو تمام مصروفیات ترک کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ایکس رے کروایا گیا تو پتہ چلا کہ ٹانگ میں فریکچر نہیں ہے، اور جو چوٹ ہے وہ بھی بہتر ہے پہلے سے۔ اب ان کی ٹانگ میں کیا ہوا ہے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہ مظاہرے کے دوران ہوا ہے، مظاہرے سے پہلے ہوا ہے، مظاہرے کے بعد ہوا ہے۔ اس وقت بھی جب کراؤڈ کے اندر وہ پولیس کے حصار میں موجود تھے تو بہت سارے لوگوں نے محسن نقوی صاحب کو دیکھ کے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں کہ اتنے بپھرے ہوئے ہجوم میں وہ خود بنفس نفیس موجود ہیں۔ تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، تو گولی تو بہرحال نہیں لگی۔ اب بلکہ آج سے انہوں نے اپنے گھر پہ ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں، اور T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان جو ہیں سلمان علی آغا نے بھی ان کے گھر پہ جا کے آج ملاقات کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 روز میں وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اپنی دیگر مصروفیات جو ہیں وہ بھی جاری رکھ سکیں گے۔ لیکن یہ بہرحال تشویش کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ بات کور کرنے سے اور زیادہ افواہیں پھیلیں گی۔ میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو، ان کے ترجمان کو بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ کیا واقعہ ہے ان کی ٹانگ کے ساتھ،
کیا ہوا ہے، کیسے ان کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے، کیونکہ ورنہ یار لوگ جو ہیں وہ افواہیں اڑائیں گے سوشل میڈیا کے اس دور میں، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. تو میرا خیال ہے کہ خود آفیشیلی بتا دینا چاہیے. تیسرا دن ہے آج، یہ کل چوتھا دن ہو جائے گا. تو اور وہ وزیر ملک کے اس وقت جو ہے وہ بہرحال ایک انتہائی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہیں. وزیر داخلہ جو ہے وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم بندہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بتا دینا چاہیے. اچھا ناظرین، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ان کیمرہ بریفنگ دی ہے. پی ٹی آئی اور دونوں اپوزیشن رہنماؤں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ یا تو عمران خان کو ویڈیو لنک پہ ان کیمرہ اجلاس میں شریک کیا جائے یا پھر اپوزیشن رہنماؤں کو اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملنے دیا جائے، مگر حکومت دونوں باتوں پہ نہیں مانی، جس پر انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. اجلاس میں حکومتی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی. اجلاس میں افغانستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی. اس اجلاس میں بتایا گیا کہ افغانستان سے معاملات بہتر کرنے کے لیے تمام تر سفارتی کوششیں کی گئی جو کامیاب نہیں رہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے اچھا کیا یا برا. میرے خیال میں حکومت نے صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ اجلاس بلایا تھا. اتفاق رائے نہ حکومت کی خواہش ہے اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے. اس سے پہلے نام نہاد بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ ہوا، مگر حکومت نے کسی سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تاکہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی. تو وزیر اعظم صاحب ذاتی خواہش پر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے رہے، 100 دفعہ کرتے رہے. مشرق وسطیٰ کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں حکومت پاکستان کا آفیشیل یا ان آفیشیل موقف ہے کیا. تو یہ عجیب و غریب سی بات تھی. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ جا کے اس اجلاس میں بہتر کیا ہے، درست فیصلہ کیا ہے کہ اور اس میں کیا تھا. اگر واقعی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک سب کو آن بورڈ لے تو چلیں، اگر پہلی شرط منظور نہیں تھی عمران خان کو آن لائن لینے کی تو اس شرط میں کیا قباحت تھی کہ پی ٹی آئی کے 2 یا 3 لوگوں کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ ڈالے میں عمران خان سے ملاقات کر لیتے. اتنا بڑا ایشو ہے، اتنے بڑے کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا پوری دنیا ہل رہی ہے، اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے. تو کیا فرق پڑ جاتا، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی اگر 2 یا 3 پی ٹی آئی کے لیڈر جا کے عمران خان سے مل آتے اور وہ شریک ہوتے اجلاس میں، وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا موقف پیش کرتے. کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، کچھ مناسب کہنے کی صلاحیت بھی ناظرین ہمارے حکمرانوں کے پاس نہیں رہی. اب حالت یہ ہے کہ اسحاق ڈار گلف ریاستوں پر ایرانی حملوں کو بلا جواز کہہ رہے ہیں، لیکن امریکی جارحیت کے لیے مناسب الفاظ انہیں مل نہیں رہے. اس بارے میں نائب وزیر اعظم صاحب صرف ابھی تک آئیں بائیں شائیں سے کام لے رہے ہیں. افغانستان کے خلاف باقاعدہ افغان جنگ شروع ہو گئی، مگر حکومت نے اس بارے میں کسی سے مشورہ ضروری نہیں سمجھا. دوسری طرف عمران خان سے ملاقاتیں تک بند کی ہوئی ہیں، انہیں مناسب علاج تک میسر نہیں ہے. ایسے حالات پیدا کر کے حکومت کس قسم کا اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہے، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. حکومت ایسے اجلاس سے صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے کیے کرائے ہر کام پر اپوزیشن کی مہر لگوا لے. میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ بہتر فیصلہ کیا ہے. اور ناظرین، آخر میں فیض احمد فیض کے چند اشعار نہ جانے کیوں ذہن میں گھومتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا. آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، نہ دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا. شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا. شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا. اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا. مانا کہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ فقط ایک ہی گھڑی ہے. ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے.
ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔